अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। उमर साहब लाहौर से, मैं अपने गंदे नापाक कपड़े दूसरे कपड़ों के साथ धोता रहा। अब मुझे पता चला तो तौबा कर ली। अब क्या सिर्फ कपड़े पाक करूं जिनके 100% नापाक होने का यकीन है, सारे कपड़े नापाक हैं? क्या मतलब? तो अब क्या सिर्फ कपड़े पाक करूं जिनके 100% नापाक होने का यकीन है, या सारे कपड़े नापाक हैं? हाय हाय हाय, ये क्या करते रहे हो मेरे भाई, टेंशन में हमें डाल दिया आपने। देखो, जब 100% जिन कपड़ों के नापाक होने का यकीन है, उन कपड़ों के साथ आप पाक कपड़े धोते रहे। धोने का स्टाइल अगर ऐसे था कि आप वहाँ के किसी मुफ्ती से पूछ लें किस तरह से धोते रहे हैं, आप लाहौर में जाके पूछ लें। अब मुझे नहीं, आपने ये तो नहीं बताया कैसे धोते रहे हैं। तो अगर इस तरह से धोए हैं कि वो सारे ही कपड़े नापाक कर दिए आपने, और 100% उनके नापाक होने का यकीन है, तो फिर तो जो नमाज़ें आपने पढ़ी हैं वो दोहरानी पड़ेंगी। लेकिन अगर इस तरह नहीं है, कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं वो पाक रहे या नहीं नापाक हुए, तो फिर जिन कपड़ों के 100% नापाक होने का यकीन है, उन कपड़ों को पहन के जो आपने नमाज़ें पढ़ी वो तो लौटानी पड़ेंगी। जहाँ कन्फ्यूज़न वाला मसला है तो वो फिर छोड़ दें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। आइंदा के लिए आप एहतियात करें। बेहतर यही है कि आपने पाक किस तरह से करें, वो तरीक़ा आप बताएँगे तो फिर आगे जवाब देना मुमकिन होगा। ऐसे मुबहम सा सवाल है ना, तो इसलिए जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। अब्दुल मोहसी कोयटा से पूछते हैं, पाक कपड़े नापाक कपड़ों के साथ धुल जाएँ, जैसे कि आजकल यही हो रहा है मार्केट में। हमारे घर के कपड़े एक ही वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, जिनमें पाक और नापाक दोनों कपड़े होते हैं। इसके बाद हम 3 बाल्टियों में पानी डालते हैं। पहले पहली बाल्टी में कपड़ा डालते हैं, इससे निचोड़कर दूसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर इसी तरह निचोड़कर तीसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर निचोड़कर खुश्क करते हैं। क्या इस तरह सारे कपड़े पाक हो जाएंगे? माशाल्लाह। अब भी पाक नहीं होंगे तो भाई, फिर तो पुलिस से भी पाक नहीं होंगे। बिल्कुल ख़ानदानी तरीक़ा है पाक करने का, इससे पाक हो जाएँगे। यूँ भी कर सकते हैं, आजकल नलके होते हैं ना, तो नलके के नीचे पानी बहा दें, या वॉशिंग मशीन में ही पानी बहा दें। यानी एक तरफ से पानी आ रहा हो, दूसरी तरफ से निकल रहा हो। तो जितना पानी इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ है, उतना पानी अगर बहने में इस्तेमाल हो जाएगा और साबुन भी निकल जाए, और वो यानी साबुन निकलने के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद इतना पानी उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह कपड़े वैसे भी पाक हो जाएँगे। स्पाइनर में कपड़े सुखाने से, कंघालने से क्या पाक हो जाते हैं? मेरी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, इसमें स्पाइनर में कपड़े कंघालती हूँ, गंदे पानी के बाद साफ़ पानी भी काफ़ी देर आता है, क्या इससे कपड़े पाक हो जाएँगे? बिनते शाहिद कराची से। अगर एक दफ़ा नापाक कपड़े धुलने के बाद उनमें इतना पानी बहा दिया जाए कि एक तरफ से पानी आ रहा हो और दूसरी तरफ से निकल रहा हो, कि अगर आप ये समझते हैं कि 3 दफ़ा इन पानी को किसी बर्तन में डुबोया जाता, तो इतना पानी जितना इस्तेमाल होता उतना पानी बह चुका है, तो वो कपड़े पाक हो जाएँगे। लेकिन जो मशीनें ऑटोमेटिक आ रही हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें ऐसा होता नहीं है, यानी पानी बहता नहीं है। बल्कि होता ये है कि एक दफ़ा पानी पूरा भरता है, उसमें कपड़े साफ़ होते हैं, फिर दोबारा पानी भरता है और वो पानी निकलता है, फिर तीसरी बार पानी भरता है, वो निकल जाता है। तो इस तरह से कपड़े पाक नहीं होते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी कपड़े जब एक दफ़ा जब धुले हैं, तो कपड़े नापाक होते हैं, तो कम से कम 3 दफ़ा उनको पानी में कंघालना ज़रूरी है, तो 3 के बजाय वो 2 दफ़ा कंघाले जाते हैं। तो इसलिए अब बेहतर यही है कि जब मशीन ने 2 दफ़ा कंघाल दिए, तो 1 दफ़ा आप खुद कंघाल लें। या तो ये काम कर लें, या ये कर लें कि जारी करें पानी को। जारी का मतलब पाइप लगाएँ, इधर से पानी आ रहा हो और उधर से निकल रहा हो। तो जब इतना पानी निकल जाएगा जिसमें आपको अंदाज़ा हो कि कपड़े पाक हो गए हैं, तो कपड़े इंशाअल्लाह पाक हो जाएँगे। बाल्टी में कपड़े कैसे पाक करें? बाल्टी में नापाक कपड़े पाक करने का तरीका बता दें। नीज़ अगर नजासत मालूम ना हो कि कहाँ लगी हो, ना निशान हो, तो क्या हुक्म होगा? इरफान शकूर दुबई से। देखो, पहले जहाँ नजासत लगी है उस जगह को धो के साफ़ करें, और अगर पता ही नहीं चल रहा तो अंदाज़े से धो लें कि इस जगह शायद लगी हुई हो। अंदाज़े से भी धो लेंगे, अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। बाकी ये कि बाल्टियों में पानी, बाल्टी में तो जब कपड़े डाले जाएँ उनको अच्छी तरह रगड़ा जाए, और फिर कम से कम 3 दफ़ा, जब पहले यानी जब थोड़ा साबुन निकल गया ना, उसके बाद कम से कम 3 दफ़ा बाल्टी में कपड़ा डाल के नया पानी लेके निचोड़ा जाए। यानी कपड़े बाल्टी में डाल दिए, फिर सब कपड़ों को निचोड़ें, फिर दोबारा पानी में डाल दें, यानी बाल्टी में पानी भरा हुआ और नया पानी, उसमें कपड़े डाल दें, फिर सारा फिर कपड़े निकाल के अच्छी तरह निचोड़ें,
پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں, اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں, تو اس طرح سے پاک ہو جائیں گے. لیکن آج کل تو بالٹیوں میں دھونے کا رواج نہیں ہے, واشنگ مشینوں میں دھلتے ہیں, اور کپڑے ویسے بھی لوگ نیچے دھو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, پھر آخر میں بالٹیوں میں ڈالتے ہیں اس کو. تو خلاصہ یہ کہ کپڑے میں اگر گندگی کے نجاست کا جو نشان ہے یا بدبو آپ نے اگر ختم کر دی ہے نا, تو پھر 3 دفعہ اس طرح سے پانی میں ڈال کے کنگھا لیں گے تو کپڑے آپ کے پاک ہو جائیں گے. اور ایک اور آسان طریقہ ہے کہ پہلے کپڑے اچھی طرح دھو لیں, پھر بالٹی میں کپڑے ڈالیں اور نلکے کا پانی کھول دیں. تو جب بالٹی کا پانی نکل کے بہنا شروع کر دے گا نا, تو وہ جاری پانی ہو جائے گا, تو بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے. بھائی کو ایک حصہ, والد صاحب زندہ ہیں تو پھر تھوڑی ہوگا, ابھی تو کسی کا بھی حصہ نہیں. پھر والد صاحب اگر زندگی میں دینا چاہیں تو پھر سب کو برابر دیں, پھر بہن کا آدھا نہیں ہے, سب کو برابر دینا. کبھی عید پہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کو 2 جوڑے اور بہن کو 1 جوڑا, بیٹے کو 2 جوڑے. تو زندگی میں جب کچھ دیا جاتا ہے وہ ہدیہ ہے, تو ہدیہ برابر ہی ہوتا ہے. ہاں ضرورت کی بیس پہ کسی کو زیادہ دے دیں کم دے دیں ایک الگ بات ہے. ایگزام میں پاس ہونا اور بہنوں کو محروم کر دینا تو بالکل غلط ہے. ابا نے سارا بیٹوں کو اٹھا کے دے دیا, بیٹیوں کو نہیں دیا, تو غلط ہے. ایگزام میں پاس ہونے کی دعا یا طریقہ بتا دیں. ایگزام میں پاس ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ محنت کرو اور پڑھو, اور دعا یہ کہ اللہ مجھے پاس کر دے. بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے رکشے کے پیچھے, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ وظیفہ پڑھا کرو, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس سے عادت پڑے گی, تپڑ پیدا ہوگا پاس کرنے کا. تپڑ ہے نہیں پاس کرنے کا, محنت ہے نہیں, اور وظیفوں پہ فوکس کیا ہوا اپنے آپ کو, تو اس سے نہیں ہوتا میرے بھائی. 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو امتحان میں کامیابی کی, اور محنت کرو. اچھا ہمارے ہاں محنت نہیں پتا ہوتا طلبا کو کہ کرنی کیسے ہے, کیا کریں اب, اس سے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے. یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے وہ کہ طلبا کو بتائے کہ محنت کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہم جب مدرسے میں گئے ہمیں بھی نہیں پتا تھا محنت کیسے کرنی ہے, تو ہمیں ہمارے اساتذہ نے بتایا. پھر حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی ہم نے, انہوں نے بتایا کہ یہ اس ٹریک پہ محنت ہوگی تو محنت کم ہوگی, آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا. تو وہ ٹریک ہوتا ہے ایک, بعض دفعہ محنت زیادہ ہوتی ہے آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا. تو ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ اس طرح سے محنت کرنی ہے. تو پھر زبان لوگ سیکھتے ہیں 10 سال سے, زبان سیکھ رہے ہیں آتی نہیں ہے. انگلش سیکھ رہے ہیں نا ہمارے یہاں 15 سال سے, پھر بھی نہیں بول سکتے. ہم نے اسکولوں میں یہی ٹائم ضائع کیا ہے. اگر آپ کوئی زبان سیکھتے ہیں, جو سیکھنے کا نیچرل طریقہ ہے نا اس طریقے پہ سیکھیں گے, ٹائم تھوڑا لگے گا, آؤٹ پٹ بہت شاندار ہوگا. اور غلط طریقے سے سیکھو گے ساری زندگی گڈ بیٹر بیسٹ, پٹ 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 کی پہلی فارم پٹ, دوسری فارم بھی پٹ, تیسری فارم بھی پٹ, یہی کرتے رہو گے ساری زندگی. پٹ 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 ہم نے رٹے لگائے نا, فرسٹ فارم سیکنڈ فارم, وہ کیا ہے فرسٹ فارم سیکنڈ فارم تھرڈ فارم کے میں رٹے لگاتا تھا جب میں 6 یا 7ویں کلاس میں تھا. کچھ کسی حد تک رٹا بھی ضروری ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو رٹے لگا رہے ہیں وہ اس سے بھی جائیں وہ, لیکن کسی بھی زبان کو سیکھنے کا نا ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے. اگر اس طریقے پہ ہمیں اسکولوں میں محنت کرائی جاتی تو 1 سال میں بہت کچھ سیکھ لیتے. 15 سال یونیورسٹی اسکولوں میں لگا کے بھی دھیلا بھی نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ ٹیچر کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کیسے محنت کرنی ہے. عام طور پہ ٹیچر گائیڈ ہی نہیں کرتے, تو وہ اگر گائیڈ کریں نا تو بہت آسان ہے محنت کرنا, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس میں دل بھی لگے گا, مزہ بھی آئے گا. اور ہم جب مدرسوں میں گئے نا تو اتنی گاڑی عربی کی کتابیں تھی, میرے تو ہوش اڑ گیا بھائی یہ کون پڑھے گا. تو ہمارے ٹیچروں نے بتایا کہ بھائی پہلے یہ پھر یہ پھر یہ, اس کے بعد وہ کتابیں حلوہ لگنے لگی ہمیں. ہمارے یہاں پہلی مصیبت تو یہ انگلش آتی نہیں ہے, سلیبس انگلش میں رکھا ہوا ہے. طالب علم پہلے ہی کپ کپانے لگتا ہے یار یہ کیا ہے, اس کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. KPK میں گیا, سابقہ حکومت نے سارا سلیبس انگلش میں کر دیا ہے. وہاں لڑکے اتنے پریشان ہیں کہ یار یہ ہمیں ٹیچروں کو اتنی ہائی لیول کی انگلش نہیں آتی تو طلبہ کو کہاں سے آئے گی. اس سے آپ کی استعداد اوپر بڑھنے کے بجائے اگر آپ نے سارا سلیبس انگلش میں رکھنا تھا تو 2 سال پہلے پورا انگلش سکھاتے ان کو, اور کہتے 2 سال تک تو صرف انگلش ہی سکھائی جائے گی آپ کو اور کچھ بھی نہیں سکھایا جائے گا. اس کے بعد انگلش پہ لے کر آتے آپ, تو نہ وہ اردو کے رہے اور نہ انگلش کے رہے. وہ اس سے آپ کے یہاں سائنسدان پیدا نہیں ہوں گے, جو 2-4 پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے آپ کے یہاں. تو گورنمنٹ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں میرے بھائی, مہربانی کر کے بتا دیں کہ. اور وہ ٹیچر اسکولوں کے کہتے ہیں ہماری اگر اتنی ہائی لیول کی انگلش ہوتی تو ہم پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے ٹیچر تھوڑی ہوتے ہیں, ہم کہیں اور جاتے بھائی. اچھا میرے بھائی مہربانی کر کے بتا دیں کہ خلا کی عدت کتنی ہوتی ہے جبکہ 3 سال سے شوہر سے علیحدگی رہ رہی ہے. وہی ہوتی ہے عدت 3 مینسز جو طلاق کی عدت ہے. بعض علماء کے نزدیک 1 مینسز ہیں, لیکن ہمارے نزدیک جو راجح بات ہے وہ 3 مینسز ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ حق مہر کی رقم میں سے کچھ یا پوری رقم بیوی سے ادھار لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں, لیکن بیوی کو میں مشورہ دوں گا نہیں دینا, کیونکہ یہ واپس نہیں کرے گا. لوگ کہاں واپس کرتے ہیں پیسے لے کے, تو بیگم کے پیسے کون واپس کرتا ہے. اچھا میرے بھائی, لیکن بیگم کو چاہیے شوہر ہے دے دو یار, واپس نہ بھی کرے
رشتہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, دے دو. ویسے مہر ہوتا کتنا ہے, 25,000 30,000 40,000, کون سا کوئی 10 تولے سونا مہر ہوگا, تو ویسے ہی دے دو, یہ لو معاف کیا میں نے, کیا خام خام احسان لے لا کسی کا بھائی. اچھا آج کل اتنے پتلے پتلے سے مہر آ رہے ہیں نا, اتنے تو دو کہ 8-10 گٹکے تو خرید سکے وہ, بہت ہی تھوڑا مہر ہوگا. عورت جہیز لے رہے ہیں لاکھوں کا, جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. مہر کی تو ایک حیثیت ہے اسلام میں, وہ 25,000 30,000 40,000, اور کہتے ہیں اسلام میں سادگی ہے, تو ساری سادگی مہر میں آ کے نکل رہی ہے. میری رائے یہ ہے کہ اگر شوہر لڑکا کماتا ہے نا تو مہر تگڑا رکھو, ورنہ دو ہی نہیں لبنی لڑکی. جو تمہاری بچی پہ ابھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بعد میں وہ کم وقت کیا کرے گا. ہاں وہ غریب ہے تو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن اگر ہے تو بولو یار کم از کم 3 تنخواہیں تو نکالوں گا تیری جیب سے, میں 3 تنخواہیں تو نکلیں گی. تو وہ کہے گا پھر میں کروں گا کیا. بولو تو نے شادی کی ہے تو 3 تنخواہیں نہیں, میں نے اپنی گاڑیاں بیچی ہیں شادی کے لیے, پتا ہے آپ کو. میں جب شادی کے لیے کہیں جاتا تھا تو پوری گاڑی داؤ پہ لگائی ہے میں نے, اور میرے پاس وہی گاڑی ہوتی تھی. میں نے کہا میں پیدل جاؤں گا, یہ گاڑی, یہ دل آپ کا ہوا, یہ گاڑی آپ کی ہوئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سسرال والوں سے میں نے کہا یہ دل آپ کا ہوا, سسرال والے اس کو مانتے نہیں ہے. میں کہتے چلو یہ گاڑی آپ کی ہوئی, یعنی آپ کی کا مطلب یہ بیچوں گا اور مہر دوں گا یا جو بھی خرچے ہوں گے پورے کروں گا. تو اس طرح سے شادی ہوتی ہے تو پھر انسان قدر بھی کرتا ہے. فری پھوکٹ کی 25,000 کی 25,000 میں تو پیٹرول کی ٹینکی بھرتی ہے آج کل. تو مہر تھوڑا سا, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ 25 تولے سونے رکھو, لیکن اتنا بھی ہلکا نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کی بالکل ہی ایک ویلیو ختم ہو جائے سوسائٹی میں. مہر عورت کے تحفظ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ کل مرد طلاق دے تو اس کی جیب سے کچھ نکلے. ایک دفعہ میرے پاس ایسے ہی کیس آیا, لڑکے نے کہا کہ لڑکی والے مہر زیادہ رکھ رہے ہیں. لڑکا مجھے چھاؤں میں لے گیا, مفتی صاحب یہ لڑکی کا بھائی ہے اور اس کے ابا گھر میں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اتنا مہر رکھو گے تو ہم نکاح کریں گے, کم پہ راضی نہیں ہو رہے. تو مجھے کہنے لگا مفتی صاحب ان کے ابا کو فون کریں کہ وہ مہر کم کریں. میں نے کہا میں تو فون نہیں کروں گا. کہہ رہے ہیں کیوں بھائی, مہر تو کم ہونا چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ لڑکی کے باپ کو تحفظ چاہیے نا, آپ شادی کرو کل طلاق دے دو, 25-30 ہزار مہر ہوگا پکڑا دو گے آپ. بعض دفعہ لڑکی کے باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں شادی میں سیریس سنجیدہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو کہہ رہے میرے پاس جب ہے ہی نہیں. میں نے کہا نہیں ہے نا, اس کا حل یہ ہے کہ آپ لکھوا دو. کیا کر دو آپ؟ بولو نہیں ہے لیکن جب ہوں گے تو دے دوں گا. کیونکہ بعض دفعہ لڑکی کے باپ کو بھی تحفظ چاہیے ہوتا ہے, اور یہ اسلام نے مہر رکھا ہی تحفظ کے لیے, ورنہ عورت کوئی خریدی تھوڑی جاتی ہے پیسوں میں. تبھی یہ کوئی عورت کی قیمت نہیں ہے, آزاد عورت ہے وہ, کہ بکے گی تھوڑی کہ 50,000 اور 1 کروڑ یا 10 لاکھ میں بکتی تھوڑی ہے وہ. یہ اللہ نے مہر رکھا ہے عورت کے تحفظ کے لیے, کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے؟ عورت کو نہیں دیا, مرد کو دیا ہے. تو اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا تھا یہ. اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل. اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل. عمر صاحب لاہور سے, میں اپنے گندے ناپاک کپڑے دوسرے کپڑوں کے ساتھ دھوتا رہا, اب مجھے پتا چلا تو توبہ کر لی. اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے, سارے کپڑے ناپاک ہیں؟ کیا مطلب؟ تو اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے, یا سارے کپڑے ناپاک ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, یہ کیا کرتے رہے ہو میرے بھائی, ٹینشن میں ہمیں ڈال دیا آپ نے. دیکھو جب 100% جن کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کے ساتھ آپ پاک کپڑے دھوتے رہے, دھونے کا اسٹائل اگر ایسے تھا کہ اب وہاں کے کسی مفتی سے پوچھ لیں کس طرح سے دھوتے رہے ہیں آپ, لاہور میں جا کے پوچھ لیں. اب مجھے نہیں, آپ یہ تو نہیں بتایا کیسے دھوتے رہے. تو اگر اس طرح سے دھوئے ہیں کہ وہ سارے ہی کپڑے ناپاک کر دیے آپ نے اور 100% ان کے ناپاک ہونے کا یقین ہے, تو پھر تو جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ دہرانی پڑیں گی. لیکن اگر اس طرح نہیں ہے, کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں وہ پاک رہے یا نہیں ناپاک ہوئے, تو پھر جن کپڑوں کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کو پہن کے جو آپ نے نمازیں پڑھی وہ تو لوٹانی پڑیں گی. جہاں کنفیوژن والا مسئلہ ہے تو وہ پھر چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آئندہ کے لیے آپ احتیاط کریں. بہتر یہی ہے کہ آپ نے پاک کس طرح سے کریں وہ طریقہ آپ بتائیں گے تو پھر آگے جواب دینا ممکن ہوگا. ایسے مبہم سا سوال ہے نا, تو اس لیے جواب دینا میرے لیے مشکل ہے. عبد المحسی کوئٹہ سے پوچھتے ہیں, پاک کپڑے ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھل جائیں, جیسے کہ آج کل یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے گھر کے کپڑے ایک ہی واشنگ مشین میں دھلتے ہیں جن میں پاک اور ناپاک دونوں کپڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم 3 بالٹیوں میں پانی ڈالتے ہیں. پہلے پہلی بالٹی میں کپڑا ڈالتے ہیں, اس سے نچوڑ کر دوسری بالٹی میں ڈالتے ہیں, پھر اسی طرح نچوڑ کر تیسری بالٹی میں ڈالتے ہیں, پھر نچوڑ کر خشک کرتے ہیں. کیا اس طرح سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ ماشاءاللہ. اب بھی پاک نہیں ہوں گے تو بھائی پھر تو پولیس سے بھی پاک نہیں ہوں گے. بالکل خاندانی طریقہ ہے پاک کرنے کا, اس سے پاک ہو جائیں گے. یوں بھی کر سکتے ہیں, آج کل نلکے ہوتے ہیں نا, تو نلکے کے نیچے پانی بہا دیں یا واشنگ مشین میں ہی پانی بہا دیں,
یعنی ایک طرف سے پانی آ رہا ہو دوسری طرف سے نکل رہا ہو. تو جتنا پانی اس پورے پروسیس میں استعمال ہوا ہے اتنا پانی اگر بہنے میں استعمال ہو جائے گا اور صابن بھی نکل جائے, اور وہ یعنی صابن نکلنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد اتنا پانی اس میں استعمال ہو جائے گا تو انشاءاللہ کپڑے ویسے بھی پاک ہو جائیں گے. اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے, اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگھالتی ہوں گندے پانی کے بعد, صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے. کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد کراچی سے. اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد ان میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو, کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ ان پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہہ چکا ہے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے. لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات کے مطابق اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے, یعنی پانی بہتا نہیں ہے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے اس میں کپڑے صاف ہوتے ہیں, پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے, پھر تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوتے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں, تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے. تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو ایک دفعہ آپ خود کنگھال لیں, یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو. جاری کا مطلب پائپ لگائیں, ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو, تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے تو کپڑے انشاءاللہ پاک ہو جائیں. بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں؟ بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو, نہ نشان ہو, تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان شکور دبئی سے. دیکھو